अज़ा चल रहे हैं और ये तमाम मुसलमानों के जज्बात से एक आप कह सकते हैं कि एक मोहब्बत है, जो अकीदत है, जो हमारी हजूर अकरम या उनकी आल औलाद के साथ है, हज़रत इमाम हुसैन के साथ है। मैदान करबला का वाक़या जो सब जानते हैं, कोई हम जितना भी इसके बारे में ज़िक्र करें वो कम है, और सब लोग जो हैं इसी गम और रंज में हैं कि इस वाक़े के साथ हम अगर बात करते हैं तो हमारा जो है दुख जो है वो फिर से दोबारा से उभर आता है, निकल आता है। और जो है अगर हम कहें कि इस 72 घंटे जो कि आखिरी अयाम थे, 10 दिनों के जो 72 घंटे जो आखिरी 10 दिन थे, 8वीं 9वीं 10वीं मुहर्रम, और उसमें जो है पानी का बंदिश कर दी गई थी और बहुत सख्ती का वक्त था, जो कि जितने भी मैदान करबला में जो शोहदा शामिल थे और जो अहले बैत थे उन लोगों ने वो सख्तियाँ बर्दाश्त की। उस हवाले से आज हम अपना प्रोग्राम करेंगे। मेरे साथ आज जो हैं वो सैयदा हुमा मुर्तज़ा हैं, डायरेक्टर अल बसीरा हैं और स्कॉलर भी हैं। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सईदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सईदा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सईदा, मैं बता रही थी क्योंकि एक बात है कि हम जितना भी इस बारे में ज़िक्र करें 9वीं मुहर्रम के हवाले से, 10वीं मुहर्रम, क्योंकि अयाम अज़ा है और एक हमारी अकीदत भी है और एक मोहब्बत है और एक हम ये कह सकते हैं कि ये जो वक्त था ये सिर्फ एक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए ये है कि हम रोद हो के 9वीं 10वीं मुहर्रम में खामोश हो जाएं, बल्कि ये हमें सबक देता है, पैगाम देता है और बताता है कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है हमें वो मकसद पूरा करना है। तो आप इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि अयाम अज़ा के दिन चल रहे हैं और करबला का वाक़या एक ऐसा वाक़या है जो इनकलाब बपा कर देता है, ज़हनों में एक इनकलाब बपा कर देता है। और आज हम अगर देखें तो दुनिया में जितनी भी तहरीकें उठती हैं उनके पीछे करबला लाजमी होती है, करबला की तहरीक लाजमी होती है। जहाँ पे भी हक़ व बातिल की जंग अगर छिड़ती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग करबला की तरफ देखते हैं, करबला से दर्स लेते हैं। तो आज हम करबला के ऊपर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस पे इमाम हुसैन पे और करबला पे मुझे लबकुशाई का मौका मिला और आपने इस सिलसिले में मुझे बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा सैयदा, ये हमारे लिए एक वैसे 10 दिन पूरे ही हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, बल्कि पूरा महीना, क्योंकि ये साल का पहला महीना भी होता है और इसमें जो है आपको पता है कि पहले मुहर्रम में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत हुई थी। तो हम इस वाक़े के हवाले से जो बात करें, क्योंकि ये पूरा महीना जो है और कहा भी जाता है कि जो क़यामत है वो भी इसी महीने में आएगी। तो इस हवाले से आप मुझे बताइएगा कि मैदान करबला का जो वाक़या है उसके बारे में आप क्या हमें बताएंगी कि जो सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त की अहले बैत ने, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उस हवाले से आप थोड़ा सा बताइएगा हमें। देखिए, जब हम तहरीक करबला को देखते हैं तो वो 2 मरहलों पे मुश्तमिल है। पहला मरहला जो है वो खून शहादत और इनकलाब का मरहला है, ठीक है, जिसमें शहादतें पेश की गई इमाम हुसैन के जानिसारान असहाब ने, इमाम हुसैन की औलाद ने, इमाम हुसैन के जितने भी साथी थे, सब ने अपनी जान कुर्बान की इमाम हुसैन के लिए, मकसद के लिए। एक ऐसा मकसद जो बहुत बड़ा मकसद था जिसकी खातिर इमाम हुसैन निकले थे। इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, मैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर के लिए निकल रहा हूँ, मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए निकल रहा हूँ। तो जब हम करबला की बात करते हैं, करबला के मार्के की बात करते हैं, तो वो 2 मरहलों पर मुश्तमिल होता है। पहला मरहला खून शहादत और इनकलाब का मरहला है। शहादत 10 मुहर्रम, पूरा दिन एक शहीद, दूसरा शहीद, तीसरा शहीद, आखिर असरे आशूरा आता है। इमाम हुसैन ज़बी अज़ीम जिनको कहते हैं, वो एक कुर्बानी भी होती है। लेकिन कि करबला में उस वक्त सब शहीद हो जाते हैं और जो बाकी रहते हैं वो इमाम हुसैन के बेटे जनाब ज़ैनुल आबिदीन, वो और उनके बाद उनके बेटे, जो बच जाने वालों में से कुछ बच्चे रह जाते हैं। इमाम हुसैन के जो बेटे साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो रह जाते हैं और इमाम हुसैन की जो अज़वाज मुताहरा थी वो थी, और उनकी जो बहनें थी, मतलब ये अहले खाना जो थे इमाम हुसैन के, वो बाकी रह जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरा मरहला शुरू हो जाता है। वो दूसरा मरहला शुरू होता है असर आशूरा के बाद, जब शाम गरीबा शुरू होती है। शाम गरीबा
ایسی شام جو کبھی بھولی نہیں جا سکتی، جس کا غم کبھی نہیں بھلایا جا سکتا، کہ جب مقتل میں سب شہداء شہید ہو چکے اور ایک دم سے اس امام حسین کے خیموں پہ یزیدیوں نے یلغار کی اور خیموں کو آگ لگا دی، اور جناب امام حسین کی ازواج اور امام حسین کی جو محرمات ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، جو بیٹیاں تھیں، جو بہنیں تھیں، ان کی چادریں چھین لی گئی. تو اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا ان خیموں میں جل جائیں یا باہر نکل کے زندگی بچائیں. تو جناب زینب نے اپنے جو امام حسین کے صاحبزادے تھے جناب زین العابدین، ان سے سوال کیا تھا، کیونکہ امامت جب امام حسین شہید ہو گئے تو وہ امامت جناب زین العابدین کی طرف آ گئی اور وہ امامت کے منصب پہ فائز ہو گئے. تو جناب زین العابدین، تو جناب زینب نے سوال کیا کہ اب کیا حکم ہے ہمارے لیے، یا خیموں میں جل جائیں یا زندگی بچائیں. تو امام نے فرمایا تھا کہ زندگی بچانا ضروری ہے. تو جناب زینب نے اپنے بیمار، اس ٹائم امام سجاد بیمار تھی، امام زین العابدین اپنے بیمار بھتیجے کو خیمے سے باہر لائی اور ان کو بھی بچایا، امامت کی حفاظت کی. عصر عاشورہ تک جناب زینب نے امام حسین کا ساتھ دیا، اور شہادت کے بعد پھر وہ ایک نئے مقصد کی طرف آ گئی. اپنے ایک تو امام حسین کا پیغام بھی پہنچانا تھا، دوسرا امام زین العابدین کی بھی حفاظت کرنی تھی، ان کو بھی ان امام کو اپنے ساتھ رکھ کے ان کی حفاظت کرنی تھی، ان کو یزیدیوں سے بچانا بھی تھا. اور اس مقصد کے لیے امام حسین جس مقصد کے لیے اپنے اہل خانہ کو لے کر آئے تھے، اس مقصد کو بھی پورا کرنا تھا. اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں امام حسین اپنے اہل خانہ کو لے کر آئے ہیں تو ساتھ میں خواتین تھی، ساتھ میں بچے تھے چھوٹے چھوٹے. یہ کوئی عام بچے نہیں تھے، کوئی عام خواتین نہیں تھی، یہ مبلغین کا ایک گروہ تھا جو ایک مقصد کے لیے آیا تھا. اور امام حسین کی گہری حکمت تھی ان کو لانے میں، کیونکہ شہادت کے بعد اگر امام حسین اپنی بچوں کو اور خواتین کو ساتھ نہ لے کر آتے تو کربلا میں، تو اس ٹائم ہم یہ نہیں کہتے کہ اس ٹائم رسل و رسائل کا دور تھا، انٹرنیٹ کا دور تھا کہ یہ خبر پورے جہاں میں پہنچ جاتی اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، یہ تو وہیں پہ دب جاتا نا. لیکن یہ جو مبلغین تھے جو اس ٹائم جنہوں نے اس واقعے کو پوری دنیا میں پہنچا دیا، یہ امام حسین ان کو ساتھ لے کر آئے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے، وہ جناب زینب کے خطبے جس طرح کفر و شام کے بازار میں دیے، اور جس طرح جناب زینب نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا، اس کے علاوہ جناب کلثوم کے خطبے بہت زیادہ تاثیر کے حامل تھے، کہ جب کہتے ہیں کہ جناب زینب خطاب کیا کرتی تھی تو لوگ بالکل چپ ہو جایا کرتے تھے، کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بٹھا دیے گئے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے. تو یہ مبلغین کا ایک گروہ تھا. اس تحریک کے پیچھے امام حسین ان کو لے کر آئے تھے، کہ امام حسین کو پتا تھا کہ میری شہادت کے بعد اس تحریک کو آگے میری بہن لے کر جائے گی، میرے بچے لے کر جائیں گے اور میرا بیٹا لے کر جائے گا. صحیح بات ہے. اس تحریک کے حوالے سے بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں. بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، پھر بچوں کے سامنے جو حضرت امام حسین کے ساتھ جو ہوا، ان کا سر قلم کیا گیا، سر مبارک کو ان کے جو جس طرح سے انہوں نے ذبح کیا ہے، جو بھی ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ایک بہت دردناک اور دل دکھا دینے والی ایک واقعہ ہے. اور اس میں ہمیں جو ہے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے ہر حالت میں اپنے دین کے ساتھ جو ہے ہم نے وہ جو ہے کھڑے رہنا ہے اور ساتھ دینا ہے. کیونکہ ہمارے جو یہ اہل بیت والے لوگ تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسی جہاد کے لیے نکلے تھے کہ اللہ کے نام کو سرخرو کیا جائے. اچھا، اب مجھے تھوڑا سا ہم اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ نواسہ رسول ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کا پیار کیا تھا، اور ان کے پیار کے واقعات بھی ہم نے سنے ہوئے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. نبی پاک کا امام حسن حسین سے بہت زیادہ پیار تھا، اور بہت زیادہ نبی پاک کی حدیث وغیرہ بھی اس بارے میں مشہور ہے. اور ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک نے کہا تھا حسین امنی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ان کے حسین نے بھی وہی پیغام، وہی تحریک کو آگے لے کر چلنا تھا جو نبی پاک لے کر آئے تھے. جو نبی پاک نے جس کام کو شروع کیا تھا، اسی ذمہ داری کو امام حسین نے آگے لے کے کیا. اپنے نانا کے دین کو بچایا تھا، جس دین کو
لانے کے لیے، جس دین کو پوری دنیا میں جس دین کا پرچار کرنے کے لیے نبی پاک نے اتنی مصیبتیں سہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح طائف کا واقعہ ہم نے دیکھا ہے، کس طرح آپ کو ہجرت کرنا پڑی، بہت ساری مشکلات کے بعد یہ دین جب پھیلا ہے. اور اس کے بعد اس دین کو ختم کرنے کے لیے جب یزید آگے آتا ہے اور اس میں مکر و فریب اپنے شامل کرنا چاہتا ہے، جھوٹ شامل کرنا چاہتا ہے، دھوکہ شامل کرنا چاہتا ہے، اور اس دین کی اصل کو خراب کرنا چاہتا تھا، تو امام حسین آگے بڑھے اور اپنے نانا کے دین کو بچایا. تو یہ بڑی پیاری بات کہ حسین امین نیوانا امین حسین، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک نے کیوں فرمایا تھا. پھر نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جنت کے سرداروں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھے. پھر اسی طرح نبی پاک کہتے ہیں کہ امام حسن، ام سلمہ سے روایت ہے کہ امام حسن اور امام حسین ایک دن ان کے گھر میں کھیل رہے تھے، تو نبی پاک وہیں پہ تشریف فرماتے ہیں کہ جبرائیل آتے ہیں اور نبی پاک سے بات کرتے ہیں. تو نبی پاک کو کہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی امت آپ کی اس فرزند کو، امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اس فرزند کو قتل کر دے گی. آپ نے امام حسین کو اس وقت اپنے سینے سے لگایا اور گریہ کرنے شروع ہو گئے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جناب ام سلمہ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی تھی، اور تو آپ نے نبی پاک نے وہ مٹی جناب ام سلمہ کو دی اور کہا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، جب اس کا رنگ بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا فرزند شہید ہو گیا. یعنی کہ نبی پاک کو اس واقعے کی اطلاع کہ یہ ہوگا پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام دے چکے تھے. تو نبی پاک کو امام حسین سے بہت محبت تھی. ایک دفعہ نبی پاک نے جناب امام حسین کو اپنے کاندھوں پہ کہتے ہیں سوار کیا تھا، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ سواری کتنی اچھی ہے، تو نبی پاک نے آگے سے مسکرا کے کہا سوار کتنا پیارا ہے. تو نبی پاک کو امام حسین سے بہت محبت تھی، اور کہتے ہیں کہ امام حسین کا بھی نبی پاک سے بہت محبت تھی کہ ان کے لیے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑنا بہت مشکل تھا. کہ جب وہ اس مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو وہ ان کے لیے مشکل ترین وقت تھا کہ اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑے تھے. اور کہتے ہیں کہ جناب امام حسین کے ایک بیٹے تھے مولا علی اکبر، وہ ہم شکل پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ نبی پاک کی شکل کے تھے. اور امام حسین جب بھی اپنے نانا کو دیکھنے کا دل کرتا تھا تو اپنے بیٹے کی زیارت کیا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو دیکھا کرتے تھے. بڑا عزیز تھے امام حسین کو جناب علی اکبر، اور بڑی کہتے ہیں کہ بڑی مشکل قربانی تھی علی اکبر کی، کہ جوان تھے اور جس وقت کربلا میں ان کی شہادت ہوئی اور برچھی ان کے سینے پہ لگی، اس برچھی کو نکالنا ایک باپ کے لیے کتنا مشکل تھا. یہ امام حسین ہی جا سکتے ہیں، اور وہ بھی وہ بیٹا کہ جس کی شکل نبی پاک سے ملتی ہے، جو ہم شکل پیغمبر ہو. اس جوان بیٹے کی لاش کو کس طرح دیکھنا اور برداشت کرنا ایک باپ کے لیے مشکل مرحلہ تھا، ایک مشکل وقت تھا. قربانی تو ہر قربانی ہی مشکل تھی، چاہے وہ جناب عباس کی ہو، مولا علی اصغر کی ہو، مولا علی اکبر کی ہو، یا جناب قاسم امام حسن کے بیٹے کی ہو. ہر قربانی امام حسین کے لیے ایک امتحان تھی، لیکن صبر و شکر کے پیکر تھے کہ ہر قربانی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے جو میرے خدا کی رضا، میں اس میں راضی، بس میرا خدا راضی رہے. یہ عشق تھا جو کربلا کی زمین پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ امام حسین کا عشق خدا سے کس قدر خوبصورت وہ عشق کا نظارہ تھا. اور کہتے ہیں کہ عشق کی سرزمین ہے یہ کربلا، اور عاشقوں کی سرزمین ہے یہ کربلا، کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ عشق اگر کیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنی اولاد کو قربان کرنا ہے یا کس کو قربان کرنا، بس قربانی دینی اور اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے. بالکل رب کی رضا میں راضی رہنا ہے. اور ہاں اس بارے میں بھی بات کریں، جیسے کہ میں نے آپ سے بھی ابھی بات کی تھی کہ حضور اکرم کا اپنے نواسوں کے ساتھ کتنا پیار تھا. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین جنت کے سردار کہلائے جاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ان کے پیروکار ہیں، ہم لوگ ان کے ماننے والے ہیں. اور اگر بات کریں کہ یزید نے جو اپنا جو بھی اس کا ظلم تھا اس کے سامنے ہم کہیں کہ یزید جو ہے وہ جبلت کا پتلا ہے، اور حسین جو ہے وہ صبر کا پیکر ہے. صبر ہم نے سیکھا ہے تو وہ ہم نے اپنے انبیاء کرام سے سیکھا ہے. حضرت امام حسین کے صبر کو ہم دیکھ لیں، جو کہ میدان کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے لے آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی دی،
اور اہل بیت کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں، عورتیں کیا بچے کیا سب، ان سب کے کا دیکھنا اپنی نظروں کے سامنے، ان کو اس طرح سے ظلم و تشدد کے ساتھ دیکھنا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ بڑی بات ہے۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے، ہمارا پروگرام چل رہا تھا محرم الحرام کے حوالے سے، میدان کربلا کے حوالے سے، جو حضرت امام حسین نے تکالیف برداشت کی اور جو صبر کا پیغام ہمارے لیے انہوں نے چھوڑا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ اور ابھی ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے لے کر چلیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیام حضرت امام حسین سے جیسے بڑے بڑے انقلاب برپا ہوئے، اسی حوالے سے میں سیدہ ہما سے پوچھوں گی کہ آپ کچھ بتائیے گا ہمیں۔ امام کا قیام ایک عظیم انقلاب کے لیے تھا، جس میں بڑے بڑے فرعونوں کے تختہ الٹنے کی صلاحیت تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو امام کا قیام اپنی ذات کے لیے نہیں تھا کہ اپنی شخصی مقاصد کے لیے، اور امام نے جو قیام کیا تھا، امام نے پوری دنیا نوع بشر کی بقا کے لیے کیا تھا۔ امام چاہتے تھے کہ یہ جو میں قیام کر رہا ہوں، یہ جو میں باطل کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، یہ قیام اس ایک بڑے مقصد کے لیے تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ظلم کے خلاف کس طرح کھڑے ہونا ہے۔ امام نے مزاحمت کرنا سکھایا تھا۔ فقط ہم لوگوں نے اگر امام حسین سے کچھ سیکھا ہے تو ہم لوگ زیادہ تر عزاداری کرتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں مجالس میں، گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے امام حسین کی ذات کو دیکھیں تو امام حسین نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ظلم کے سامنے نہیں جھکنا ہے، آپ نے باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے، آپ نے ظالم اور جابر کا ساتھ نہیں دینا ہے، آپ نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ لوگ جو امام حسین کے قیام سے آگاہ ہوتے گئے، وہاں لوگ انقلاب کی طرف مائل ہوتے گئے۔ اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جہاں بھی کوئی انقلاب آتا ہے تو اس کے پیچھے واقع کربلا ہوتا ہے، لوگ کربلا کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد امام حسین کی روش پہ چلتے ہوئے باطل کے سامنے قیام کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں اور اس جنگ کو جاری رکھتے ہیں جب تک ظالم اپنا سر نہ جھکا دے۔ وہاں لوگ امام حسین کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، امام حسین کی طرف دیکھتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ظالم کے جبر کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل امام حسین کی طرح وہ مزاحمت کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں شروع ہوئی ہیں دنیا بھر میں، اس میں کربلا کا ایک کردار ہے، وہ کردار جو امام حسین کا کردار تھا کہ کس طرح آپ نے ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ اور وہ ایک شعر بھی ہے کہ ظالم کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کی ذہن کا مالک حسین ہے۔ تو جو ظلم کے سامنے نہیں جھکتا ہے تو اس کے ذہن میں لازمی امام حسین، پس ایک منظر اگر ہم جائیں تو اس کے ذہن میں وہ کربلا کے واقعات اور امام حسین کا قیام کرنا لازمی ہوتا ہوگا کہ اگر میرے امام حسین ظلم کے سامنے نہیں جھکے تو میں کیسے جھک سکتا ہوں، اگر میرے امام حسین نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا اور بیعت نہیں کی ہے تو میں کیسے ظالم کے سامنے سر جھکا سکتا ہوں، میں کیسے باطل کی بیعت کر سکتا ہوں۔ میں بھی اپنے امام حسین کی طرح مزاحمت کروں گا، میں بھی باطل سے لڑوں گا، میں بھی ظلم سے لڑوں گا، میں بھی ظالم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ یہی امام حسین کا مقصد تھا کہ ہم لوگ سیکھیں کہ کبھی بھی ظلم کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ بالکل، ظلم کے سامنے جھکنا بھی نہیں ہے، اور پیغام ہمارے سامنے صبر کا ہے، دین کے ساتھ جڑے رہنے کا ہے، اور اپنے جو اسلام کے نام کو روشن کرنے کا یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس دن کے حوالے سے۔ اگر ہم اپنے پرانے واقعات پر جاتے ہیں، اپنی ہسٹری میں جاتے ہیں، اسلام کی ہسٹری میں، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کیوں ہما ابھی اس سے کریں گی کہ جیسے ہم اگر پرانے واقعات پہ ڈسکشن کریں تو ہر واقعہ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہے، اور میدان کربلا کا واقعہ بھی ایسا ہے جو کہ ہمارے لیے سبق لے کر آتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس دن کو ایک یہ سوچیں کہ بس رونا ہے، ہم نے دکھ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے۔ اس دن کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے
کیا کرنا ہے اپنے آنے والے وقت کے لیے، ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کرنا ہے، کیا جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ رائیگاں نہیں ہونی چاہیے، اپنے دین کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے۔ اگر ہم میدان کربلا کے ٹاپک پہ دوبارہ واپس آتے ہیں اور اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو جو بچے بھی شامل تھے، حضرت امام حسین کی اپنی اولاد بھی تھی اس میں، حضرت زینب کے حوالے سے اگر ہم ذکر نہ کریں تو یہ بھی ایک مطلب نا انصافی ہے کہ کیونکہ بہت اہم بات ہے کہ ایک ظلم جو ہوا اس کے حوالے سے حضرت زینب علیہ السلام کو جو دکھ سہنے پڑے اور جو ایک باپ کے ساتھ ان کی محبت تھی، اس کے حوالے سے سیدہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ جناب زینب علیہ السلام کہتے ہیں کہ امام حسین اور جناب زینب علیہ السلام کا بہت پیار تھا، آپس میں بہت محبت تھی، دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور جناب زینب اس کربلا کے واقعے میں اپنے بھائی کے ہم نے دیکھا ہے شانہ بشانہ نظر آئی ہیں، اور اس تحریک کو زندہ اور جاوداں جو رکھا گیا ہے وہ جناب زینب کے خطبوں نے رکھا ہے۔ کربلا تو ختم ہو جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی۔ جناب زینب کی جو گفتار تھی، جناب زینب کا جو کردار تھا، جس لہجے میں وہ خطبے دیا کرتی تھی، کہتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ علی آ رہے ہیں۔ جس طرح جناب زینب کوفہ و شام کے بازار میں مخاطب کر کے ان لوگوں سے خطاب کیا کرتی تھی تو لوگوں کو لگتا تھا شاید مولا علی علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، انہی کے لہجے میں خطاب کرتی تھی۔ اور اس مشن کو انہوں نے زندہ رکھا جو امام حسین کا مشن تھا۔ انہوں نے یزید کے مکر و فریب کو دنیا کے سامنے عیاں کیا۔ یزید سمجھتا تھا کہ وہ قربانی اس نے جو امام حسین کی جو قتل تھا اس نے کر دیا امام حسین کو، اور ان کے جو اہل خانہ تھے ان کو اسیر کر لیا، تو بس اب وہ آرام سے حکمرانی کر سکتے ہیں اور آرام سے دین میں تحریفات کر سکتے ہیں، آرام سے جو مرضی چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام حسین اپنی بہن کو ساتھ لائے تھے، اپنے بچوں کو ساتھ لائے تھے، اور یہ اسی مقصد کے لیے لائے تھے کہ شہادت کے بعد جب امام حسین شہید ہو جائیں عصر عاشوراء، اس کے بعد جو ذمہ داری ہے جناب زینب جس طرح اٹھائی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح عصر عاشوراء کے بعد جناب زینب نے ان بچوں کی رات میں حفاظت کی ہے کھڑے ہو کر۔ وہ کہتے ہیں کہ جلے ہوئے خیموں کو اکٹھا کیا اور دوبارہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ساری رات پہرا دیا ہے۔ اور جو بچے کہتے ہیں کہ جب اشقیاء نے حملہ کیا تھا اور اس کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے بہت سارے بچے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے شہید ہو گئے، کچھ مقتل کی طرف بھاگ گئے، تو ڈر کے مارے کچھ ظاہر ہے بچے ڈر گئے تو وہ اس طرف کو جب بھاگے ہیں تو جناب زینب جناب ام کلثوم رات کی تاریکی میں پھر ان بچوں کو تلاش کر رہی تھی، ان بچوں کو لایا، دیکھا کون زندہ تھے اور کون سے شہید ہو گئے تھے۔ پھر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جناب زینب کے سر پر آ گئی تھی، اور جناب زینب کہتے ہیں کہ روز عاشوراء کے بعد جناب عباس بن گئی تھی۔ وہی قائدانہ صلاحیت تھی ان کے اندر، اور وہ ایک قیادت کی طرح انہوں نے اس جو باقی لشکر بچ گیا تھا اس کی قیادت انہوں نے ایک قائد کی طرح کی، اور جس دلیری سے انہوں نے اشقیاء کا سامنا کیا، اگرچہ کوفہ سے شام تک اشقیاء نے نیزے بھی مارے، پتھروں کی بارش بھی ہوئی، یہ کہہ کے لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، یہ تھوڑی بتاتے تھے کہ نواسہ رسول کا خاندان آ رہا ہے، نواسہ رسول کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ تو انہوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ باغی تھا جن کو شہید کیا گیا، یہ جناب زینب تھی جنہوں نے بتایا کہ یہ باغی نہیں تھے، تمہارے نبی کا نواسہ تھا جس کو تم لوگوں نے بلایا، خطوط لکھ لکھ کے بلایا، اور اس کے بعد اس کو تنہا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کو اکیلا چھوڑ دیا۔ جناب زینب تھے جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے، تم نے جو چپ رہے اور تم نے جو ساتھ نہیں دیا۔ یہی کہتے ہیں کہ ظلم کے سامنے جب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سامنے ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس پہ چپ ہو جاتے ہیں تو یہ کوفیوں کی نشانی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوفی ہو تم کیا جو خاموش ہو، کوفی ہو جو ساتھ نہیں دے رہے، یہ کوفیوں کا کام تھا کہ انہوں نے امام حسین کو بلایا اور خطوط لکھ کے بلایا تھا کہ امام آئیے ہماری ہم آپ کے منتظر ہیں۔ اور اس کے بعد جب امام نے اپنے نمائندے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا تو انہوں نے ان کو بھی تنہا چھوڑ دیا اور ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد امام حسین کو بلا کے انہوں نے اسی طرح میدان کربلا میں وعدہ تو کر دیا لیکن آئی نہیں، تو یہ کوفیوں کی علامت ہے کہ یہ بلایا امام حسین کے ساتھ نہیں دیا۔ تو جناب زینب نے ان کو مخاطب کر کے وہاں کہا تھا کہ تم روتے ہو، تمہارے رونے کا کیا فائدہ،
یہ جو تم نے کیا ہے اپنے امام کے ساتھ، تم نے ٹھیک کیا ہے کہ ان کو بلایا اور ان کا پھر ساتھ نہیں دیا. تو آج اگر ہم ظلم کو دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے اور اس ظلم کے سامنے خاموش رہتے ہیں تو ہم کفر والا کردار ادا کرتے ہیں. اگر ہم اس ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے ہیں تو ہم کفر بن جاتے ہیں. اور اگر آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو آپ حسینی بن جاتے ہیں. اور اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ یزیدی بن جاتے ہیں. کربلا کے بعد تو 2 ہی کردار بچے ہیں، یا یزیدی یا حسینی. یا تو آپ یزیدی کہلائیں گے یا آپ حسینی کہلائیں گے. اور اب آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ظلم کرنا ہے، ظلم کا لبادہ اوڑھنا ہے، ابن زیاد بننا ہے، مکر و فریب کا لبادہ اوڑھ کے، یا امام حسین کی طرح آپ نے قیام کرنا ہے اور ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، ظالم سے مزاحمت جاری رکھنی ہے، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہے. یہ تو آپ پہ ہے. اور یہ جناب زینب تھی جنہوں نے اس کربلا کو زندہ رکھا ہے. یہ جناب زینب تھی جنہوں نے، اگر ہم دیکھیں تو خواتین کا بہت بڑا کردار تھا کربلا میں. جناب زینب کا ماؤں نے جس طرح اپنے بچوں کو 9ویں کی رات کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی کہ کل سب سے پہلے تم نے اپنے آقا، اپنے امام پہ جان قربان کرنی ہے. مطلب یہ بھی ایک تربیت تھی کہ ساری رات مائیں اپنے بچوں کو سکھا رہی تھی. اور اس کے بعد ہم نے کربلا کی مائیں بہت عظیم مائیں تھیں. جناب سکینہ کو ہم نے دیکھا جو امام حسین کی صاحبزادی تھی، جو امام حسین کو بہت عزیز تھی، ان کا جی کردار ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب زینب کا اور جناب ام کلثوم کا، یہ خواتین تھی جنہوں نے کربلا کو زندہ رکھا. اس کا مطلب ہے کہ ہر تحریک میں خواتین کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. خواتین تحریکوں کو زندہ رکھنے میں بھی نمایاں کردار ادا کرتی ہیں. اگر کردار زینبی کے ساتھ آگے آئے، وہ ایک شعر بھی ہے نا، تیری سنت شہیدوں کے لہو کی تشہیر، بنت زہرا تیرے خطبوں کی صدا باقی ہے. بالکل جی، ہم صحیح بات کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ جہاں میں سلسلہ چشم و تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے، تو حسین ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہیں گے. اور ہم ان کے ماننے والے ہیں. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے صبر کا پیغام ہے، ہمارے لیے اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنے کا ہے کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ لگے رہنا ہے، اللہ کی کے دیے گئے احکامات کی پابندی کرنی ہے. اچھا ہما، آپ پروگرام کا ہمارے اختتام ہو رہا ہے، تو کوئی آپ ایسا پیغام جو دینا چاہیں دیکھنے والے ناظرین کو؟ کربلا کے واقعے سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ حق کی راہ کو چننا ہے. ہم نے ہمیشہ اس راہ پہ چننا ہے جس راہ پہ ہمارے امام حسین نے ہمیں ایک راہ بتائی کہ اس راہ پہ چلنا ہے. اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اور ظالم کے سامنے ہمیشہ مظلوم کے حامی بننا ہے، ظالم کے سامنے ہمیشہ مظلوم کے مددگار رہنا ہے. اور جہاں بھی ظلم ہو تو مظلوم کی آواز بننا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. یہی کربلا کا درس ہے اور یہی میرا آج کا پیغام ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے حامی رہیں اور ظالم کے مد مقابل رہیں. بالکل جی، بہت بہت شکریہ ہما آپ کا ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اور محرم کے حوالے سے ہم نے جو آج ڈسکشن کی ہے، اور کیونکہ ہمارا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی پیغام دے رہے ہیں، ہم بھی وہی پیغام دیں گے جو شروع سے چلا آ رہا ہے. حضرت امام حسین کی واقعے سے ہم جڑا ہوا ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں. ہم تو بس اس یاد کو تازہ کرتے ہیں اور اس واقعے سے ہم لوگ سبق سیکھتے ہیں. ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. میں بس یہاں پر یہی کہوں گی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ حافظ.